अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ और जो किताब हमारे ज़ेर मुताला है उसका नाम है महाफिल मजालिस हिस्सा अव्वल। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी इसके मुसन्निफ़ हैं और इस किताब को पढ़ते हुए हमने पहली महफिल जिसमें दास्तान अज़मत सरकार दो आलम थी उसको इख्तिताम पजीर किया और पेज नंबर 30 तक हम पहुंच गए थे। अब आज की जो रीडिंग है उसमें हम पेज नंबर 31 से शुरू करेंगे और ये है पहली मजलिस दास्तान अज़ीमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमुन नबीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अलैना लिल हुदा व अन्ना लना लिल आखिरता वल ऊला। इरशाद जनाब रब्बुल इज़्ज़त होता है कि बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और खुदा और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है। हमने हर दौर में हिदायत का इंतज़ाम किया है और तारीख़ के हर मोड़ पर रहनुमाओं का एक सिलसिला कायम कर दिया है ताकि इंसान ये ना कह सके कि हमारी हिदायत का इंतज़ाम नहीं हुआ और हम राह रास्त पर नहीं आ सके। हमने आदम जैसा मसजूद मलाइका भेजा, हमने नूह अलैहिस्सलाम जैसा तूफ़ान आज़मा बंदा मुअय्यन किया, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा बुत शिकन मबूस किया, हमने मूसा अलैहिस्सलाम जैसा तमूद शिकन रहनुमा भेजा, हमने ईसा अलैहिस्सलाम जैसा मसीहा पैदा किया और फिर आखिरी मंजिल पर एक अर्श नशीन बंदे को फ़र्श ज़मीन पर उतार दिया कि नज़्म हिदायत मुकम्मल रहे और इसमें कोई खलल न पड़ने पाए। हमने अपने महबूब की जुदाई बर्दाश्त कर ली लेकिन इंसानियत की तबाही बर्दाश्त नहीं की। हमने साहिब अर्श को फ़र्श नशीन बना दिया लेकिन बादिया नशीनों का भटकना गवारा नहीं किया। हमारा करम था कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा और ये हमारे रसूल का ज़र्फ़ था कि इसने दुनिया की हिदायत की खातिर अर्श का माहौल छोड़ना गवारा किया और ये तुम्हारा अंदाज़े ज़िंदगी है कि तुम्हें इसका कलमा पढ़ना भी गवारा नहीं है। दुनियाए इंसानियत अदलो इंसाफ से काम लेती तो इसे अंदाज़ा होता कि कलमे की क्या हकीकत है। पेज नंबर 32। सारी ज़िंदगी हुजूर सरवर कायनात की इताअत और फर्मा बरदारी करने के बाद भी इनके हुकूक से ओहदा बरा नहीं हो सकती। उन्होंने हमारे लिए मंजिल महराज अर्श इलाही को छोड़ा है और हमने इनकी इताअत के तोफ़ैल महराज हासिल की है। वो महराज में भी गए तो उम्मत के लिए तोहफ़े नमाज लेकर वापस आए और हम मुसल्ला पर भी गए तो मंजिल महराज की तमन्ना ही लेकर गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दुनिया में कौन है जो सरकार दो आलम के एहसानात का बदला अदा कर सके और आपकी बेपनाह मोहब्बतों का सिला दे सके। आपकी बेइज्जत को खुद खुदाए करीम ने एहसान करार दिया है और आपकी आमद को खुद रब्बुल आलमीन ने नुज़ूल रहमत से ताबीर किया है और आपकी ज़िंदगी को आपके खून के प्यासों ने भी बुलंद व बाला तस्लीम किया है। आप पत्थर खाते रहे लेकिन सदाकत का कलमा पढ़वाते रहे, कांटों पर चलते रहे लेकिन अमानत व दयानत के खारदार को गुलिस्तान बनाते रहे। आज मुझे इन्हीं सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना है और इन्हीं की सीरत मुबारका पर हल्की सी रोशनी डालना है। मुकम्मल तो किसी इंसान के बस की बात नहीं है, मुकम्मल तबसरा कोई नहीं कर सकता। किसी की सीरत में एक पहलू होता है तो उसकी वजाहत आसान हो जाती है और किसी की ज़िंदगी में एक कमाल होता है तो उसकी तफसील मुमकिन हो जाती है।
لیکن جس کی زندگی سراپا کمال ہو اور جس کا کردار سراپا اعجاز ہو، اس کے کمالات پر کون روشنی ڈال سکتا ہے اور اس کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی توصیف کے لیے اللہ کا لہجہ درکار ہے، قرآن کی زبان لازم ہے، اعجاز کا انداز ضروری ہے، روح الامین کا ترنم لازم ہے، مولائے کائنات کا ظرف درکار ہے، اسلام کی روح لازم ہے اور ایمان کی حیات درکار ہے۔ پیج نمبر 33۔ کوثر کی روانی ہو تو اس کی سخاوت کا بیان کیا جائے، جنت کی نکھت ہو تو اس کے پسینے کی توصیف کی جائے۔ سبحان اللہ، مولانا صاحب نے کتنا بہترین انداز میں اور کیا تشبیہات دی ہیں ماشاءاللہ سے۔ آگے کہتے ہیں مولانا صاحب، سلسبیل کا تموج ہو تو اس کے احترام ناز کا تذکرہ کیا جائے، جبرائیل کا لہجہ ہو تو اس کے انداز تکلم پر روشنی ڈالی جائے، اور علی علیہ السلام کا انداز ہو تو اس کے جوش و جلال کا نقشہ کھینچا جائے، اور دنیا کے کسی انسان میں یہ باتیں ممکن نہیں ہیں، اس لیے اس کی توصیف بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ مالک کائنات کا کرم تھا کہ اس نے توصیف کے کچھ اسباب فراہم کر دیے اور آواز دی کہ اے میرے بندے، اگر میرے حبیب کا کردار سمجھنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی زندگی کا نقشہ کھینچنا ہے، میرے محبوب کے کمالات کا اندازہ کرنا ہے تو قرآن کا انداز لے لے، علی کا کردار لے لے، حسن علیہ السلام کا اخلاق لے لے، حسین علیہ السلام کا صبر و استقلال لے لے، سجاد علیہ السلام کی عبادت لے لے، باقر علیہ السلام کا علم لے لے، صادق علیہ السلام کی صداقت لے لے، کاظم علیہ السلام کا حلم لے لے، رضا علیہ السلام کی شان تسلیم لے لے، تقی علیہ السلام کا تقوی لے لے، نقی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی لے لے، عسکری علیہ السلام کا جلال لے لے، اور مہدی علیہ السلام کا انداز ہدایت لے لے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب یہ اسباب فراہم ہو جائیں گے تو میرے حبیب کی توصیف ممکن ہو جائے گی، اور جب یہ آئینے سامنے لگ جائیں گے تو میرے حبیب کا کردار نظر آنے لگے گا۔ میں نے یہ آئینہ خانہ اسی لیے بنایا ہے کہ ہر دور میں میرے پیغمبر کی تصویر دیکھی جا سکے اور ہر زمانے میں میرے حبیب کے کردار کا نقشہ نظر آ سکے۔ میرا انتظام اتنا دائمی اور ابدی ہے کہ خود میرے حبیب کو کہنا پڑا کہ میرا آخری وارث میرا ہم مقصد بھی ہوگا اور میرا ہم نام بھی، ہم صورت بھی ہوگا اور ہم سیرت بھی، ہم شکل بھی ہوگا اور ہم رتبہ بھی۔ اس کا نور میرا نور ہوگا اور اس کا ظہور میرا ظہور ہوگا، اس کی رفتار میری رفتار ہوگی، اس کی گفتار میری گفتار ہوگی، اس کا کردار میرا کردار ہوگا اور اس کا انداز میرا انداز ہوگا، اس کا لہجہ میرا لہجہ ہوگا اور اس کا تکلم میرا تکلم، اس کی حیات میری حیات ہوگی، اور حد یہ ہے کہ اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت، یعنی اس کے اور میرے انداز میں برائے نام بھی فرق نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسے حبیب کی ایسی پاکیزہ سیرت پر روشنی ڈالنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیج نمبر 34۔ اور ہمیں بعض مسلمانوں کا یہ الزام بسر و چشم قبول ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حقہ نہیں پہچانا اور ہمیں سرکار کی مکمل معرفت حاصل نہیں ہو سکی۔ ہم اس اعتراف میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے اور نہ اس اعلان میں کوئی توہین سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم نے سرکار کا مکمل عرفان نہیں حاصل کیا۔ ہم نور ہوتے تو نور کی حقیقت کو سمجھتے، ہم پیغمبر ہوتے تو پیغمبر کی صحیح عظمت سے آشنا ہوتے، ہمیں مرکز وحی بنایا گیا ہوتا تو ہم وحی کی کیفیت کا اندازہ کرتے، ہم پر قرآن نازل ہوتا تو ہم حقیقت قرآن سے باخبر ہوتے، ہمیں مرتبہ ختم نبوت دیا جاتا تو ہم ختم نبوت کی منزل سے روشناس ہوتے، اور جب ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمارا کمال کردار یہی ہے کہ ہم اپنی عاجزی کا اقرار کر لیں
اور یہ اعلان کر دیں کہ سرکار ہم نے آپ کو اتنا ہی پہچانا ہے کہ آپ ہمارے ذہنوں سے بالا تر ہیں، ہمارے دماغوں سے بلند تر ہیں، ہماری فکر سے ماوراء ہیں، ہماری نظر سے دور ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب ہم آپ کے وسیع کو نہ پہچان سکے۔ اور اس نے اعلان کر دیا کہ تمہارا خدا، تمہارا طائر فکر میری بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہم آپ کو کیا پہچانیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیرت و کردار کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا سمجھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بغیر سیرت کا تجزیہ نامکمل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ صاحب کردار نے اپنے بزرگوں سے کیا لیا ہے اور اپنے بعد والوں کو کیا دیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس نے اپنے سماج اور معاشرے سے کیا لیا ہے اور اپنے سماج اور معاشرے کو کیا دیا ہے۔ پیج نمبر 35۔ اور پھر اس کے ذاتی اوصاف و کمالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان صفات و کمالات سے دنیا کو کیا حاصل ہوا، اور اس کے فضائل اس کی ذات تک محدود رہے یا اس سے دوسروں کو بھی فیض حاصل ہوا۔ اس نے صرف اپنے لیے زندگی گزاری ہے یا اپنے سماج کو بھی کچھ دیا ہے، اور اس کی بھی کوئی خدمت کی ہے۔ اور ان سب باتوں کے ساتھ اس بات کا لحاظ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس نے جس ماحول میں کام کیا ہے اور جن حالات میں زندگی گزاری ہے وہ حالات کیا تھے اور وہ ماحول کیسا تھا۔ دنیا اس کی آواز پر لبیک کہنے کو تیار تھی یا اسے فنا کے گھاٹ اتارنے پر آمادہ تھی؟ سماج کا ذہن اس کے پیغام کے لیے ہموار تھا یا اسے ستانے کے لیے تیار تھا؟ حالات کے دباؤ میں آ کر اس نے اپنی روش میں کوئی تبدیلی کی ہے یا اپنے موقف پر برابر قائم رہا ہے؟ سرور کائنات کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے کے لیے انہی امور کا تجزیہ ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں اتنی طویل داستان نہیں چھیڑی جا سکتی، اور تھوڑے سے وقفے میں عالم انوار سے لے کر صبح محشر تک کے کمالات کا نقشہ نہیں کھینچا جا سکتا۔ وہ ذہن کہاں سے آئے جو عالم انوار کی تصویر کھینچ سکے، اور وہ ظرف کہاں سے پیدا ہو جو صبح محشر کی منظر کشی کر سکے؟ وہ علم کہاں سے آئے جو حضور کے کمالات کا احاطہ کر سکے، اور وہ فکر کہاں سے پیدا ہو جس میں سرکار کا کردار سما سکے؟ جب یہ شرف انبیاء و مرسلین کو نہیں مل سکا تو ہمیں اور آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اور اس منزل کمال پر روح الامین عاجز رہے ہیں تو ہم اور آپ کہاں تک پرواز کر سکیں گے؟ چند لمحوں میں صرف ایک خاکہ کھینچ دینا چاہتا ہوں اور بات کو کسی ایک منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ پیج نمبر 36۔ یہاں تک سرکار دو عالم کی نسلی شرافت اور عظمت کا تعلق ہے، دنیا جانتی ہے کہ آپ نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل میں تھے۔ آپ کو میراث میں جذبہ قربانی اور حوصلہ ایثار ملا تھا۔ جناب ابراہیم و اسماعیل کے بعد آپ کے جملہ آباء و اجداد طیبین و طاہرین اور اللہ کے پرستار تھے۔ آپ کے کسی بزرگ نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا اور باطل کو سجدہ نہیں کیا۔ سب اس دعائے ابراہیم کا ثمرہ بن کر دنیا میں آئے کہ پروردگار مجھے اور میری ذریت کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ آپ کے بزرگوں میں جناب قصی بن کلاب جیسا سردار قریش، جناب عبد مناف جیسا ذمہ دار حرم، جناب ہاشم جیسا سخی و نیک دل، جناب عبد المطلب جیسا صاحب ایمان و کردار، جناب عبداللہ جیسا ذبی اللہ، جناب آمنہ جیسی پاکیزہ زیرت خاتون، اور جناب ابو طالب جیسا جاں باز اور شیر دل چچا تھا۔ بزرگوں سے ترکہ میں شرافت و نجابت، سیادت و قیادت، ثقافت و عدالت، ایمان و کردار، تقوی و طہارت، قربانی و ایثار، ہمت و عزم، صبر و استقلال کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اور ایک انسان کی کردار سازی کے لیے یہ ترکہ بہت کافی ہوتا ہے، چہ جائے کہ وہ الہی منصب دار بھی ہو، جہاں نہ کسی کی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے نہ تربیت کی۔
نہ وہ کسی کی آغوش کا محتاج ہوتا ہے نہ ماحول کا۔ اس کی تعلیم صرف درسگاہ رب العزت میں ہوتی ہے اور اس کی تربیت صرف دست قدرت سے انجام پاتی ہے، اور ایسے حالات میں کردار کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ آپ نے اپنے بعد والوں کو کیا دیا؟ اب یہاں پہ مولانا صاحب یہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ملا وہ تو یہ سب کچھ تھا، پورا خاندانی نسب بیان کیا، اب آپ نے کیا دیا اپنے بعد والوں کو؟ اس کے لیے بھی کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف بآسانی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے عہد کے لیے وہ نسل چھوڑی جس کا ایک ایک فرد بے نظیر اور ایک ایک شخصیت لاجواب ہے۔ پیج نمبر 37۔ بیٹی ہے تو باپ کے لیے قابل تعظیم، پروردہ آغوش، بھائی ہے تو نصیری کا خدا، نواسے ہیں تو اسلام کی عزت و آبرو، ذریت ہے تو دین و ایمان کی محافظ، اور آخری فرزند ہے تو عیسیٰ بن مریم کا امام، تو عیسیٰ ابن مریم کا امام۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ یہ صحیح ہے کہ ان میں ہر فرد نہ تعلیم و تربیت سے بے نیاز ہے اور ہر فرد تعلیم و تربیت سے بے نیاز ہے اور سب بارگاہ رب العالمین کے تعلیم یافتہ ہے، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عالم معنی میں اوصیاء کے کمالات میں نبوت بہرحال واسطہ ہوتی ہے، اور وسیع تک کوئی مرتبہ نبوت کی نیابت ہی میں پہنچتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے جب بھی عطا کیا ہے نبی کو واسطہ ضرور بنایا ہے تاکہ شان نیابت و جانشینی محفوظ رہے اور دنیا دھوکہ نہ کھائے۔ اور اسی لیے مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب تعلیم کیے ہیں اور میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو اتنا صاحب صلاحیت ہو کہ ایک ایک باب سے 1000 باب نکال سکے، وہ کسی کی تعلیم کا محتاج کیا ہوگا؟ علی علیہ السلام چاہتے تھے کہ دنیا پر یہ واضح ہو جائے کہ میں وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور وصی کا کمال نبی کے واسطے سے آتا ہے۔ مجھے پیغمبر نے دنیا میں تعلیم نہیں دی ہے، لیکن میرا کمال انہی کے واسطے سے ملا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سماج سے کیا ملا؟ یہ داستان بڑی دردناک ہے۔ اب جس سماج میں مبعوث ہوئے وہ اتنا پست اور ذلیل تھا کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس سماج میں موجود نہ ہو۔ ذہنی اعتبار سے اتنے پست کہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے تھے، اور اس سے بالا تر قیامت یہ ہے کہ صبح کو حلوے کے خدا بناتے تھے اور شام کو بھوک لگنے پر انہیں کھا بھی جاتے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ جو قوم اپنے خدا کو معاف نہ کر سکتی ہو اور اسی کو ہضم کر جاتی ہو، وہ دوسرے خدا کے بندوں کو کیوں کر معاف کر سکتی ہے؟ پیج نمبر 38۔ اخلاقی اعتبار سے اتنے ذلیل کہ زنا عام، بدکاری شرف، عیاشی طرح امتیاز، نہ کوئی عزت، نہ کوئی احترام، نہ کوئی شرافت، نہ کوئی نجابت، چوری، ڈکیتی، راہزنی، شراب خوری، سود، جوا اور ایسی تمام برائیوں کے سرتاپا عادی تھے۔ خیالات اتنے غلیظ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا شرف، عزیزوں کا خون بہا دینا شجاعت، قبائل کو تہہ تیغ کر دینا ہمت، قوموں میں فساد کرا دینا عزت، اور انسانیت کا خون بہا دینا باعث امتیاز و انفرادیت تھا۔ ایسی قوم کے لیے کیا دشوار تھا کہ اگر کوئی اس کے اپنے مذہب کے خلاف آواز بلند کرے اور اپنے خود ساختہ خداؤں کو باطل قرار دے تو اس کی راہ میں کانٹے بچھائیں، اس پر پتھروں کی بوچھار کریں، اس کی زندگی کے درپے ہو جائیں اور اس کی پوری نسل کو تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن کیا کہنا اس کریم النفس انسان کا، اور کیا کہنا اس رحیم و کریم پیغمبر کا کہ اس نے سماج سے اتنے مظالم دیکھنے کے باوجود مقابلہ کرنا کیسا، کبھی بد دعا بھی نہیں کی۔
پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، کانٹے بچھانے والوں کو گلے لگایا، جان کے دشمنوں کو زندگی کا پیغام دیا، اخلاق کے مارے ہوئے افراد کو با کردار بنایا، شرابیوں کو عقل و ہوش کا سبق سکھایا، بد کرداروں کو نیک کردار بنایا، جواریوں کو کل حلال کا سلیقہ بتایا، سود خوروں کو ایثار کا سبق دیا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو بیٹیوں کی تعظیم بتائی، بھائی کے قاتلوں کو مواقعات کا سبق دیا، قبائل کے دشمنوں کو محبت کا خوگر بنایا۔ پیج نمبر 39۔ راہ زنوں کو راہ ہدایت دکھائی اور ڈاکوؤں کو جہاد راہ خدا کا راستہ دکھایا۔ غربت و پریشانی کا ذکر نہیں ہے، اس نے ہر حال میں قوم کے حال پر رحم کیا۔ وطن سے نکالا گیا لیکن فاتحانہ انداز سے داخلے کے وقت بھی انتقام نہیں لیا۔ وطن سے نکالا گیا لیکن جب فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہوگی یقیناً یہ سن کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ آمنہ کا لال امن کا پیغام ہی دینے کے لیے آیا تھا اور عبداللہ کا فرزند ابدیت کے نام پر آزادی کا درس ہی دینے والا تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ نبی نے اپنے سماج کو کیا دیا؟ پیج نمبر 39 پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی نے اپنے سماج کو کیا دیا، سماج سے کیا ملا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس دن ہوا جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے دشمنوں سے سوال کیا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ اور سب نے بیک زبان کہا کہ جو ایک کریم ابن کریم سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ مرسل اعظم نے عام معافی اور امن و امان کا اعلان کر کے بتا دیا کہ صلح و آتشی کے ماحول میں کردار کا اقرار لینا بہت آسان ہے اور متعدد خونریز جنگوں کے بعد کرم کا کلمہ پڑھوا لینا بہت مشکل ہے۔ میرے کردار کے آغاز و انجام کو ملا کر دیکھو تو میری زندگی کا راز سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے ابتدائی زندگی ایسی گزاری کہ مجھے کچھ نہ سمجھنے والوں نے بھی صادق اور امین سمجھا، اور آخری زندگی اس شان سے گزاری کہ میرا مقابلہ کرنے والے بھی مجھے کریم ابن کریم ہی کہہ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن اس مقام پر یہ یاد رکھیے گا کہ سرکار کے معنی کا تعلق سرکاری جرائم ہی سے ہوتا ہے، سرکار کی معافی کا تعلق سرکاری جرائم ہی سے ہوتا ہے۔ عوام کے مجرمین کو معاف کرنے کا حق سرکار کو نہیں ہے، اور نہ یہ ظالموں سے ہمدردی اور کمزوروں کے حق میں، ورنہ یہ ظالموں سے ہمدردی اور کمزوروں کے حق میں ایک نیا ظلم ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ اگر جو رسول مکرم پہ ظلم ہوا تھا، رسول صرف اسی کو معاف کر سکتے ہیں، اور جو عوام کے ساتھ جو ہوا، عوام کے جو مجرمین ہیں ان کو آپ نہیں معافی دیں گے، ورنہ یہ ظلم ہو جائے گا مظلوموں کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ حق العباد کو پروردگار بھی معاف نہیں کرتا۔ اب جو لوگ اسلامی انقلاب پر اعتراض کرتے ہیں انہیں اس نقطے پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے اور اسلامی قانون کو برطانوی قانون کے معیار پر نہیں پرکھنا چاہیے۔ پیج نمبر 40۔ اسلام ایک مستقل قانون ہے، برطانیہ کا تابع نہیں ہے، اور نہ اس میں عوامی جرائم میں مردان خسروانہ کی کوئی گنجائش ہے۔ عزیزان محترم، مجھے اس موقع پر ایک منظر اور یاد آ گیا جب صفین کے میدان میں علی علیہ السلام کے لشکر نے شام کے لشکر کو شکست دے کر دریا پر قبضہ کر لیا تھا اور شام کے قبضے کو ہٹا دیا، تو لشکر علی علیہ السلام کو پیاس سے مارنے والوں کے لشکر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اب علی علیہ السلام ہم سے انتقام لیں گے اور ہم پیاس سے تباہ ہو جائیں گے۔ شدہ یہ فریاد حاکم شام معاویہ بن ابی سفیان تک پہنچی۔ اس نے آواز دی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، علی علیہ السلام بڑے کریم ہیں، تم پانی کا مطالبہ کرو، وہ کبھی بند نہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، منظر کو منظر سے ملا کر دیکھ لیجئے، کردار کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ کل نبی تھے اور معاویہ کا باپ ابو سفیان تھا، اور آج علی ہیں اور ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ہے۔
کل باپ نے نبی کے کرم کا اقرار کیا تھا اور آج بیٹا علی علیہ السلام کے کرم کا اعتراف کر رہا ہے۔ پہچانا آپ نے کون کس کا وارث ہے اور کس کے پاس کس کی سیرت ہے۔ شام تک ابو سفیان کا انداز پہنچا ہے اور علی علیہ السلام تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی اکرم کی سیرت گواہ ہے کہ آپ نے اپنے سماج کو دیا ہی ہے، اس سے کچھ لیا نہیں۔ وہ کریم ابن کریم ہے نا، انہوں نے سب کو دیا ہے۔ کوئی اس قابل، میں تو یہ کہوں گی کہ کوئی اس قابل ہے ہی نہیں۔ ہم نبی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی محبت بھی نہیں دے سکے بھرپور انداز میں۔ سماج سے لیا ہوتا تو بت پرست ہوتے، شراب خور ہوتے، قمار بازی فرماتے، سود کے عادی ہوتے، قاتل و سفاک ہوتے اور معاشرے کی برائیوں کے حصہ دار ہوتے۔ لیکن آپ کی زندگی میں ان باتوں کا تصور تک نہیں ہے۔ پیج نمبر 41، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے سماج سے کچھ لیا نہیں ہے بلکہ کچھ دیا ہی ہے، اور اتنا عطا کیا ہے کہ شراب خوروں کو متقی بنا دیا ہے، قمار بازوں کو کریم بنا دیا ہے، سود خوروں کو غنی بنا دیا ہے، قاتلوں کو شہید بنا دیا ہے، خون ریزوں کو مجاہد بنا دیا ہے، پتھروں کے پجاریوں کو وحدہ لا شریک کا بندہ بنا دیا ہے۔ حد یہ ہے کہ عرب کے امتیازی کمال، فصاحت و بلاغت اور زبان و ادب سے بھی آپ نے کچھ لیا نہیں، اور اس میدان میں بھی انہیں کچھ دیا ہی ہے۔ ان سے ادب لیا ہوتا تو انہی کے انداز میں گفتگو کرتے، اور ساری فصاحت و بلاغت اونٹ، گھوڑا، تلوار، شراب اور عورت کی نظر ہو جاتی۔ لیکن انہیں دیا، اور اتنا دیا کہ اونٹ، گھوڑے، شراب، عورت اور تلوار کے پرستاروں کو توحید، عدالت، نبوت، امامت، قیامت، جنت و جہنم، زمین و آسمان جیسے اہم موضوعات دیے ہیں، معاش و معاد کے جیسے اہم موضوعات دیے ہیں، اور عورتوں کی خاطر ظاہری حسن اور معشوق کے کھنڈرات کا ماتم کرنے والوں کو الحمدللہ کہنے کا سلیقہ سکھا دیا۔ تاریخ عرب گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماج کے پروردہ اور معاشرے کے پابند ہوتے تو عرب میں یہاں پہ جو بھی لکھا ہوا ہے وہ بہت واضح نہیں ہے، مولقات ہوتے، قرآن حکیم نہ ہوتا۔ یعنی مولانا صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عرب کے ہی جو معاشرے کی جو رسوم و وغیرہ تھیں اور رواج تھے اور جو کسٹمز تھے ان کے اسی کے مولقات میں ہوتے، قرآن حکیم نہ ہوتا، مسحور کن خطابت و شاعری ہوتی، معجز نما کلام نہ ہوتا۔ یہ حضور سرور کائنات کا احسان ہے کہ آج دنیا عظیمت ساری کائنات کو چیلنج کر سکتی ہے، اور اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ معجز نما کلام صرف ہماری زبان میں آیا ہے اور کسی زبان میں نہیں ہے۔ اعجاز کے لہجے میں صرف ہم گفتگو کرتے ہیں، کسی اور قوم کو اس لہجے میں گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد ایک نظر حضور کے ذاتی فضائل و کمالات پر ڈالیے کہ آپ نے زندگی کے یہ عظیم کارنامے کس ماحول میں انجام دیے ہیں۔ پیج نمبر 40، اور کتنے مختصر وقت میں کتنا اہم کام کیا ہے۔ جہاں تک ذاتی کمالات کا تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں ہے۔ یہاں زبان کھولنا آفتاب کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ اس موضوع پر بھی بحث کرنے کی ضرورت ہوتی۔ اگر کسی نے کمال کے انکار کرنے کی ہمت ہوتی، اگر کسی میں، شاید ہوگا یہ پرنٹنگ کی مسٹیک ہے، اگر کسی میں کمال کے انکار کرنے کی ہمت ہوتی، اور جب دشمن تک کمال کے معترف ہیں تو تفصیل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ذکر خیر کی افادیت کے پیش نظر چند کلمات کافی ہیں۔ آپ کے علم کو دیکھا جائے تو آپ کے اس دنیا میں آنے کی غرض ہی یہ ہے کہ قوم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کے درمیان تلاوت کتاب کریں۔ یعنی دنیا میں آ کر تعلیم حاصل کرنے والے اور ہیں اور دنیا کو تعلیم دینے کے لیے آنے والے اور ہیں۔ یہ آپ کے الہی علم کا نتیجہ ہے کہ جادوگروں کو معجزہ سے آشنا کر دیا اور جہالت کے مارے ہوئے انسانوں کو علم کتاب و حکمت دے دیا۔ آپ کی محفل ایک مدرسہ فکر و نظر تھی جہاں صاحبان صلاحیت علوم و
کمالات کے جواہر حاصل کر رہے تھے اور صبح و شام حقائق قرآن کا چرچا تھا۔ آپ کی زبان اقدس پر قرآن ہے تو سرچشمہ کمالات، اور حدیث ہے تو مصدر فضائل و کرامات۔ اب یہ اپنے ظرف کی بات ہے کہ کسے کتنا حاصل ہوگا اور کون کس قدر فائدہ اٹھائے گا۔ نبی کا دریائے فیض جاری ہے، چاہے انسان مقداد بن جائیں یا ابو لہب، ابو ذر بن جائیں یا ابو جہل، حضور کے کردار پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ باد بہاری سے گلاب بھی پلتے ہیں اور کانٹے بھی، آب نسیاں سے امرت بھی بنتا ہے اور زہر بھی۔ صاحب صلاحیت ہوتا ہے تو علم لے کر مسلمان بن جاتا ہے، کم ظرف ہوتا ہے تو مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی ریڈنگ یہیں تک، اور اس کے بعد انشاءاللہ جلد ہی پیج نمبر 41 پر ہم آئیں گے اور آ کر رسول مکرم اسلام کے بارے میں مزید جانیں گے اور سمجھیں گے، داستان عظیمت کو اور بہترین انداز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلد ہی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اچھا، پیج نمبر میں نے کہا 40، یہ 42 ہے پیج نمبر، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 42 تک ہم نے پڑھا ہے، الحمدللہ۔